Welcome back and welcome to Name and Fame. Here the host is Mr. Siptan Kazmi, who is the CEO of A Money Meta Mortgage Inc. located in Tysons Corner, Virginia. This week, Mr. Kazmi has a guest who is world famous, and his name Honorable Dr. Hassan Abbas. Let's hear out this dialogue. गुड मॉर्निंग। सप्तान काज़मी आपके सामने पेश खिदमत है। मैंने कुछ दिन पहले एक अपने आप और आपके प्रोग्राम में एक साहब डॉक्टर हसन अब्बास साहब को बुलाया था, तो मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, उनकी बातें सुनकर, उनकी नॉलेज को जितना भी मैं अपने अंदर डाल सकूं वो मैंने डाला। तो लेकिन मुझे कुछ कमी महसूस हुई कि ये कोई बात बनी नहीं, तो इस वजह से मैंने हसन अब्बास साहब को दोबारा आने की डिफरेंट फॉर्मेट में मैंने आने की उन्हें तकलीफ़ दी। हसन अब्बास के से पहले मैं आपको मिलाऊँ, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ करूँ, इतनी लंबी फहरिस्त है कि मुझे याद नहीं रह सकती वो चीज़ें। हसन अब्बास साहब was born in 1969. He's a Pakistani American academic in the field of South Asian and Middle Eastern Studies. इससे पहले कि इनके इंट्रोडक्शन मैं करूँ, मैं उन्हें दावत देता हूँ और फिर मैं इनसे इनके बारे में बात करता हूँ। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आपका दोबारा आना, और सच अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू। जैसे लास्ट टाइम आई फेल्ट के को बात पूरी तफसील नहीं हुई। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी, आपके प्रोड्यूसर्स का भी, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो अच्छा, मैं आपकी ये बात शुरू आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ये कर रहा था कि you were focused on security issues pertaining to government and law enforcement and counter-terrorism in these regions. Abbas was a security officer in the government of Benazir Bhutto and Musharraf also. How do you manage Musharraf Sahab and Ms. Benazir? How was that like? That's a great question because फ़र्क ये था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे बड़ा फ़ख्र है। वो मेरा कैरियर की बिगिनिंग थी पाकिस्तान में। जिस तरह से उसका थोड़ा बैकग्राउंड, आई वाज मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं सिविल सुपीरियर सर्विसेज, ये ब्रिटिश दौर से है, क्योंकि आप किसी अपनी सर्विस कोई सुपीरियर कहें इसका मतलब है बाकी लोग इन्फीरियर हैं क्या, तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल एक टर्मिनोलॉजी थी। CSS का इम्तिहान देकर, जिस तरह इंडिया में भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, मैं आया तो ये मेरी पहली या दूसरी नौकरी थी। आई वाज 22 years of age और आई वाज इन अ स्टाफ, आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट की मिनिस्टर भी थी 94-6 में। एक साल उनके साथ काम करने का मौका मिला, और फिर उनके हस्बैंड के साथ भी, जो बाद में सदर बने, बल्कि उनके साथ ज़्यादा काम था। वो एक हिस्सा था मेरे काम का। उसके बाद मैं दोबारा इम्तिहान, जिसे हम पाकिस्तान हिंदुस्तान में मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं, दोबारा दिया, और मैं पुलिस सर्विस में आया और वो ट्रेनिंग की। तो ये बीच में बेनज़ीर साहिबा का वक्त ख़त्म हो गया 94-96 में। बीच में मैं पुलिस में आया, पुलिस की ट्रेनिंग हुई, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, तो मैं आई वाज अ पुलिस ऑफिसर। और फिर मैं इंग्लिस्तान चला गया पढ़ने के लिए। बाज़ मेरे दोस्त हंसते हैं कि वो हम इंग्लैंड कहते हैं, तो मैं मेरे मुंह पे इंग्लिस्तान ही उसको मैं कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान तो इंग्लिस्तान। तो वहाँ पे मैं LLM करने गया इंटरनेशनल लॉ में। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो उसके चंद दिन बाद मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा, या ही टुक ओवर। तो वो आई वाज रिसेंटली वापस में आया था इंग्लिस्तान से, तो उन्होंने कहा कि ये बाहर से भी पढ़ के आया हुआ है, पुलिस अफसर भी है, किसी ने शायद मेरी कोई तारीफ़ भी की। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने एक नया इदारा बनाया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो उसमें वो करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, इनके खिलाफ केसेस करते थे। तो उनको पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, बिकॉज उनके पास सिर्फ या मिलिट्री के लोग थे या हसास इदारों के लोग थे। तो आई वाज द ओनली पुलिस ऑफिसर जो मुशर्रफ साहब के साथ उस वक्त एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो दीज वर नॉट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। तो यानी उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करूँगा या मुशर्रफ के साथ। फ्रैंकली अगर मेरे बस में होता, या जो मैंने अब सीखा, तो मैं एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ कभी भी काम ना करता। अच्छा। मुशर्रफ साहब को बहुत लोग पसंद करते हैं, अमेरिका में भी, बाकी दुनिया में भी, कुछ यकीनन खूबियाँ भी उनमें थीं, लेकिन मैं इन दोनों के साथ काम करने के बाद जो मैंने सीखा वो ये कि जमहूरियत बहरहाल आपको वो ओपनिंग्स देती है आपकी सोसाइटी को जहाँ से कोई बेहतरी की तवक्को होती है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम होता है। मिलिट्री डिक्टेटर जब वो शुरू किया मुशर्रफ साहब ने, तो एक्चुअली वो बड़े वेल मीनिंग थे, उनका बड़ा क्लियर माइंड था, लेकिन उनको विद इन पहले साल
کے اندر ہی ان کے جو دوست احباب تھے، دوست احباب ڈکٹیٹرز کے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں یہ چانس نہیں ہوتا کہ وہ اہمیت اختیار کریں، تو وہ ڈکٹیٹر کو پھر یہ وہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جناب آپ صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہیں، آپ تو وہ بادشاہ عظیم ہیں جس کا جو یا مغل اکبر تھا یا اس کے بعد آپ ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کا فائدہ ملک کو نہیں ہوتا. تو یہ دونوں میں کام کے ساتھ مجھے نہ ایز اے پروفیسر یا اکیڈیمک بہت فائدہ ہوا، کیونکہ میں صرف تھیوریٹیکلی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ڈکٹیٹرشپ ایسی ہوتی ہے، ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے. مجھے دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ پھر ہم اگر مارشل لا کو کمپیئر کریں تو ارلی 80s کا مارشل لا اور اس وقت کا مارشل لا خوفناک ترین، مطلب جس میں پاکستان نے ایک ایسا ٹرن لیا تھا پاکستان کی اکنامکس میں اور پولیٹیکل سچویشن اینڈ پریزنس ان دا ورلڈ which was a night and day difference, I believe. صحیح فرما رہے ہیں. میں اس میں بلکہ یہ ایسی بات ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ایک دو باتیں ضرور کہوں گا کہ جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا 1980 کی دہائی میں، وہ جسے کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے لیے اس سے زیادہ خوفناک ڈیولپمنٹ کوئی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ خود جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی کنزرویٹو اور بڑے آرتھوڈاکس تھے مذہبی اعتبار سے. دوسرا انہوں نے وہ پالیسیز کی جو ساری دنیا کے جو ملیٹنٹ کہیں موجود تھا عرب ممالک میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ان سب کو بلایا افغانستان میں جہاد کے نام پر. لفظ جہاد کو تو جو بدنام کیا سو کیا. وہ جتنے ہزاروں لوگوں کو، عام خیال یہ جو میں نے پڑھا ہے کہ تقریباً 70,000 ملیٹنٹ تھے جو پوری دنیا سے جمع کیے گئے، جو افغانستان میں اس لیے لڑے کہ اسلام خطرے میں ہے، سوویت یونین کو پش بیک کریں. امریکہ کا بھی انٹرسٹ تھا، سعودی عرب نے کہا آپ $1 دیں گے تو ہم $2 دیں گے. وہ جو سارا کارنامہ میں نیگیٹو لفظ میں کہہ رہا ہوں ہوا، اس کے اثرات انڈیا، پاکستان، افغانستان آج تک بھگت رہا ہے. جو ملیٹنٹ ٹیررسٹ گروپ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ القاعدہ ہے، چاہے وہ طالبان ہے، چاہے وہ لشکر جنگوی ہے، سپاہی صحابہ ہے، نام لیں آپ، یہ ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ جو بعض ہندوستان میں آپ کو اب نظر آتا ہے کہ بعض ایکسٹریمسٹ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں یا رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ زیادہ پنپتے جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرنے کی. یہ جو ایکسٹریمزم کی ایک لہر ہے یا رائٹ ونگ پالیٹکس میں ہے، یہ 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. تو اچھا، اب اگر ہمارے پاس ماضی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اگر ہم دیکھیں، ضیاء الحق بھی ہے، ایوب خان بھی ہیں، پرویز مشرف صاحب بھی ہیں. ضیاء الحق صاحب نے جو کیا وہ کیا، جیسے آپ نے کہا. آج کی تاریخ میں 80 کی دہائی کو چھوڑ دیجیے، 90 کو چھوڑ دیں، 2000، آج کی تاریخ میں جو ابھی ریسنٹلی نائجیریا میں ہوا ہے اور وہ جو ڈکٹیٹر ہے، اس میں اور ضیاء الحق کو اگر ہم کمپیئر کریں تو کہاں ہم بیٹھے ہیں؟ دیکھیے ڈکٹیٹر جہاں بھی ہوں، اور یہ جس کا آپ نے ذکر کیا بڑا اہم ہے. کچھ دنوں پہلے یہ جو اندوناک واقعہ ہوا ہے نائجیریا میں، اور نائجیریا بڑی مشکل سے گزرا ہے. تھوڑا سا اگر آپ ہمارے آڈینس کو ایکسپلین کریں کہ نائجیریا کے حوالے سے. جی بالکل، نائجیریا میں یہ سوال، حالانکہ نائجیریا اس خطے میں نہیں ہے لیکن سوال بڑا اہم اس لیے ہے کہ وہاں بھی ایک فوجی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، ڈکٹیٹرشپ بہت عرصے میں رہی ہے. وہاں بھی سب کانٹیننٹ کی طرح جو بعض ریلیجس ایشوز ہیں ان پہ ڈویژن بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ نائجیریا میں کرسچنز بھی بہت ہیں، مسلمان بھی بہت ہیں، اور وہ کانسٹنٹ ایک ٹینشن کا سبب رہا ہے. ان کے پاس بے تحاشا ریسورسز ہیں. بڑے کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نائجیریا تیل پروڈیوس کرتا ہے. نائجیریا کے پاس اس کے علاوہ بھی منرلز اور باقی چیزیں. نائجیریا ایک بہت ہی رچ ملک ہے لیکن انتہائی کرپٹ بھی ہے. جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس میں نائجیریا بڑے عرصے سے پہلے 3 میں رہا ہے کرپشن کی وجہ سے. انہوں نے یہ پچھلے ہفتے جس کا آپ نے ذکر کیا آپ کے ناظرین کے لیے، وہاں پہ انہوں نے کیونکہ جو ایک مذہبی انتہا پسندی ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، تو وہاں پہ جو مسلمان جو شیعہ مسلمانوں کا گروپ ہے اس کے انہوں نے بعض ہیومن رائٹس ایشوز پہ کوئی سٹینڈ لیا یا انہوں نے حکومت کو ذرا پریشرائز کیا، تو ان کا میسیکر کیا گیا. ان کے کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ، کچھ کہتے ہیں شاید 1000 میں ہو، سینکڑوں لوگ تو بہرحال تھے جن کو ہراس کیا گیا، جن کو اپریس کیا گیا، جن کو قتل کر دیا گیا، اور جو اس گروپ کے سربراہ تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پریشر ہو سکتا ہے بعض سعودی حکومت کا بھی، بعض لوگوں کا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل
پالیٹکس ایک ایسی نہج پہ چل پڑی ہے جہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی آپس کی ایسی ٹسل ہے کہ یمن ہو چاہے عراق ہو، جہاں جہاں پر سعودی عرب کو موقع مل رہا ہے وہ، کیونکہ اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ سعودی عرب کیوں یہ کرتا ہے، یا ایران کیا کر رہا ہے. ایران بھی اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے اپنے ریجن میں، اور ان پہ سینکشنز تھیں تو انہوں نے نئے طریقے نکالے کہ وہ کیسے اپنا انفلوئنس بڑھائیں. سعودی عرب اپنی ٹوٹل حکمرانی کہہ لیں یا ڈومیننس کہہ لیں عرب ممالک میں چاہتا ہے، تو وہ اپنے طریقے سے کبھی افریقہ میں بھی، ساؤتھ ایشیا میں بھی جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ان گروپس پہ کو اپنی زد میں لاتے ہیں جو ان کی اتھارٹی کو، ان کے ورلڈ ویو کو، ان کے مذہبی رجحانات کو جس میں انتہا پسندی بڑی شدت سے موجود ہے اس کو پش بیک کرنے کی کوشش رکھتا ہو سکتا ہے سعودی عرب کا. میں ٹو بی فیئر مجھے ایگزیکٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا سعودی عرب نے نائجیریا کو کہا، میرا نہیں خیال کچھ اثر کیا ہوگا، لیکن یہ نشانی ہے یا ریفلیکشن ہے جو مذہبی رجحانات ہیں ان کا جب کلیش ہو. اور یہ تب ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ اس لیے عام ہے جب ڈیموکریسی نہ ہو، ٹوٹی پوٹی لنگڑی لوڑی جمہوریت بھی جو ہے وہ موقع فراہم کرتی ہے ہر گروہ کو، چاہے وہ ایتھنک ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پختون ہے، جو کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی بدھسٹ ہے. جب تک جمہوریت ہے، آپ کم از کم جمہوریت یہ ضرور سکھاتی ہے کہ ہر انسان کا ایک ووٹ ہے، ہر انسان کا جو ویو ہے آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی یا آپ اس کو اس کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. ڈکٹیٹرشپ کیونکہ جو ایکسپریشن ہے، جو آپ کی وائس ہے، جو آپ کی فریڈم ہے اس کو کرب کرتی ہے، تو وہ جب لوگوں کو وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے ویوز کو، اپنے احساسات کو، اپنے پولیٹیکل اوپینین کو وائس کر سکیں، تو وہ جب ایکسپریشن رکتا ہے تو پھر وہ ایکسٹریمسٹ ذریعوں سے باہر نکلتا ہے. آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو آپ کا جو کرمنل گروپ ہے آپ اس کے ممبر بنیں گے. کرمنل گروپ بھی اگر یا آپ کی جو نیشنلزم ہے یا آپ کی جو آئیڈینٹی ہے آپ کے ایتھنک گروپ کے ساتھ، وہ اس کو پھر ابھار ملے گا. اگر میرے پاس لیفٹ یا رائٹ کی پولیٹیکل پارٹی کی چوائس نہیں ہے، جو دونوں لیجیٹیمیٹ ہیں، آپ کو بالکل مذہبی ہیں، آپ پارٹی بنائیں ضرور، لیکن اگر وہ چینلز نہیں ہیں تو پھر آپ نیشنلزم کی طرف جائیں گے. پھر کوئی کہے گا اچھا ملک کا حصہ ہم توڑ لیتے ہیں، کوئی کہے گا ہمارے اکنامک رائٹس تب بڑھیں گے تب ہمارا الگ ملک ہو. تو اس طرح کے جو سینٹریفیوگل فورسز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو توڑ پیدا کرتی ہیں، وہ تقویت پکڑتی ہیں، اور یہی نائجیریا میں ہو رہا ہے. اس لیے ایسے تمام ممالک، ہم کسی ایک ملک کی چلے بات نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے مجھے سعودی عرب پسند نہ ہو، آپ کو ایران پسند نہ ہو، کسی کو کچھ پسند نہ ہو. بنیادی پرنسپل گلوبل پالیٹکس میں جہاں جہاں جمہوریت ہے یا ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے، جہاں ہر انسان کو یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنے مذہب کا فیصلہ کر سکے، وہ اپنی پولیٹیکل اورینٹیشن کا فیصلہ کر سکے، اس کے پاس یہ رائٹ ہو، اپرچونٹی ہو کہ وہ اکنامک اپرچونٹی پرسیو کر سکے، علم حاصل کر سکے، وہ اس کو تقویت دینا گلوبل پالیٹکس کے ذریعے یا جو اور یہ جتنے فریم ورکس ہیں وہ بڑا خوشائند ہوگا. جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، آٹوکریٹک رجیم ہے، مونرکیز ہیں، خاندان ہیں جو اولیگارکیز ہیں، ایرسٹوکریسی ہے، اس کو آپ اس رجحان کو دبائیں گے، ان کی کم از کم مدد نہ کریں، ان کے ساتھ کوآپریشن نہ کریں، ان کا کولیشن نہ بنے، اس سے شاید کوئی بہتری کی طرف دنیا کے جو اوور آل رجحانات ہیں. دیکھیں نا کہاں ایکسٹریمزم، ملیٹنسی، کرائم، جس چیز پر آپ انگلی رکھیں گے اس کے واقعات بڑھ رہے ہیں. وہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی میرا خیال میں یہ وجہ ہے کہ جہاں جہاں آٹوکریٹک اور آتھورائٹیرین رجیمز ہیں وہ ایسی چیزوں کو پنپنے میں مدد دیتے ہیں. اچھا، تو اب اسی جو ہنگامی حالات ہیں اس وقت نائجیریا کے، اسی کو ہم لے کے جائیں اپنا پارا چنار کی طرف، کہ پارا چنار میں ایک پاکستان کا علاقہ ہے اور 3 سائڈ سے اس کے افغانستان ہے. وہاں پر ابھی تقریباً 25 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 40 زخمی ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آر دے کنیکٹڈ اور از اٹ سیپریٹ ایشو؟ اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی بالکل، یہ بھی آپ کے ناظرین کے لیے پارا چنار پاکستان کا جسے کہا جاتا ہے فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، فاٹا، جو پہاڑی علاقہ ہے پاکستان افغانستان کے بیچ میں. اس کو باقی تمام علاقوں کو سیٹل ایریاز کہا جاتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے اور اس کا میں نے اپنی کتاب میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ ٹرائبل بیلٹ کیا ہے، اور اس میں 7 میجر ڈسٹرکٹس ہیں. یہ ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرم ایجنسی. کرم ایجنسی کا دارالخلافہ ہے
پارا چنار، یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ شیعہ مسلمانوں کی ہے اور اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. یہاں پر اٹیک کیا گیا جو سلفسٹ یا وہابسٹ یا ایکسٹریمسٹ گروپس تھے انہوں نے، اور یہ کہہ کے ان کو یہ دہشت گردی ہوئی کہ یہ لوگ یہاں کے رہنے والے مدد کر رہے ہیں سیریا میں جو شیعہ گروپس ہیں ان کی. شاید کو 2-4 لوگ گئے بھی ہوں، یقیناً گئے ہوں گے. یہ ہم نے سنا ہے کہ کیونکہ انفارچونیٹلی جس طرف پالیٹکس مسلمان ملکوں کی جا رہی ہے وہ سیکٹیرین، اور سیکٹیرین سے اکثر مطلب ہے شیعہ مسلمان، سنی مسلمان، اور بھی بہت سے گروہ ہیں مسلمانوں کے گروپس ہیں. شیعہ اور سنی کے بیچ میں بہت سے ڈفرینسز ہیں. ان کی جو تھیولوجیکل یا بیٹلز ہیں جو مجھے لگتا ہے اکثر پولیٹیکل بیٹلز ہیں، وہ تھیولوجیکل بن جاتی ہیں کیونکہ تھیولوجیکل بیٹلز بہانہ آسان ہوتا ہے انسپائر کرنے کے لیے. اصل میں یہ پاور کی، گریڈ کی، یہ پولیٹیکل اکانومی کی، میرا خیال ہے وہ چیزیں زیادہ کارگر ہیں یہاں پر. لہٰذا یہاں پہ یہ جو واقعہ پارا چنار میں ہوا، اس کا تانا بانا ملتا ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ، آئیسس کے ساتھ. اور آئیسس کے جو لوگ ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں تو ان کو کچھ جگہیں مل گئی ہیں جہاں وہ اسٹرانگ ہیں، پاکستان میں اور انڈیا میں وہ جہاں جہاں ان کو پینیٹریشن کا موقع ملے گا وہ کریں گے. اور میرا خیال ہے یہ جو پارا چنار میں ہوا ہے یہ یقیناً یہ آئیسس کا عمل دخل مجھے بہت ڈیپلی محسوس ہوتا ہے. صاحب ہم اکثر یہ گفتگو مسجدوں میں یا گیدرنگ میں ہوتی رہتی ہے کہ جی آئیسس یہاں تک ہے. تو پہلی بات، اسلام یہ نہیں کہہ رہا. اسلام میں نہ جبر ہے، امن امائم ہے. بلکہ ابھی میں کربلا سے واپس آ رہا تھا تو ایک میرے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم میں کیوں ہے جان لینا اور جان دینا، کیوں اس میں قربانی کی کیا گنجائش ہے؟ تو میں خیر ان کو تھوڑا سا آل رسول کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی. میں نے کہا جی ہمارے یہاں تو شیعوں میں خاص طور پہ قربانی ہی دی جاتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جی اسلام از ناٹ واٹ از دس پورٹریٹنگ. تو اب دو میں ایک جنکشن پہ آیا ہوں گفتگو کے کہ ایک تو یہ کہ ہم کس طرح آئیسس کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ اسلام جو وہ کر رہے ہیں وہ نہیں، وہ جواب میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ باقیوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو از دیر اے وے ٹو انڈرسٹینڈ دیئر آئیڈیالوجی کہ واٹ آر دے سیئنگ، وائی آر دے ڈوئنگ اٹ؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اس میں چند لمحے لوں گا اس کا بیک گراؤنڈ آئیڈیالوجی بتانے میں، لیکن پہلے میں آپ کو 2-3 صرف جسے کہتے ہیں وہ ہیڈ لائنرز دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جو میں نے آج ہی کسی بڑے اہم پینل پہ کانفرنس میں سن کے آیا کہ رقہ میں، رقہ آئیسس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اگر آئیسس کو ہمیں سمجھنا ہے تو اس کے رقہ جو سیریا میں ہے، جو اس کے ہیڈ کوارٹر کے طور پہ جہاں غالباً ابو بکر بغدادی بھی موجود ہے، وہاں پہ جو انہوں نے کتابیں اسکولوں میں ٹیکسٹ بکس انٹروڈیوس کی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ وہی کتابیں جو سعودی عربیہ میں ٹیکسٹ بکس ہیں. یہ میں بڑا کریڈیبل، کیونکہ میں اکیڈیمک ہوں تو مجھے آپ بعد میں سوال کریں یا کہیں کہ ایویڈنس دکھائیں تو میں اگر نہ دکھا سکوں تو میں نہیں کہتا کہ جرنلسٹ ایویڈنس نہیں کرتے، لیکن ایز این اکیڈیمک میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بہت سی جگہیں ہیں یہ آئیسس کی، ان کی ایڈیالوجی ملتی ہے عام سعودیوں سے. میں نہیں کہتا، دیکھیں جو ایکسٹریم سلفسٹ وہابسٹ اسکول آف تھاٹ ہے ان کی تھنکنگ ہے بڑی ہی، جسے ہم انگریزی لفظ کا مجھے سہارا لینا پڑا ہے، بڑی ہی ڈاگمیٹک. تکفیر سے تعلق، تکفیر کیا ہے؟ وہ ایکسٹریمسٹ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں فقط یہی اسلام ہے، یہی فقط حقیقت ہے، جو بھی اس کے خلاف ہے اس کو یہ کہہ دینا کہ تم اسلام سے خارج ہو. اور خارج کہہ دینے کا مطلب تکفیر کے اس پہ وہ واجب القتل ہے. وہ اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ جو میں ہوں وہ درست ہوں، جو آپ اگر میری بات سے مکمل اتفاق نہیں کرتے تو آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، اور آپ خارج ہیں تو آپ اس کی پھر آگے اس کا کے معنی کیا ہیں، اور اس کے اکثر معنی وہ تکفیری یہی کہتے ہیں کہ اچھا قطع کر دیں، اس کو مار دیں، ختم کر دیں. یہ جو تکفیری اسکول آف تھاٹ ہے یہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں کہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اس پہ پورے اترتے ہیں. تکفیریزم سینٹرل بیسز ہے آئیسس کا. ایک بات دوسری، یعنی ایک تو ایڈیالوجی کو ہمیں سمجھنا ہوگا سلفی اور اس وہابیس ایکسٹریمسٹ سے. دوسرا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کانفلکٹ زونز ہیں، آئیسس پیداوار ہیں عراق کے کانفلکٹ زون کی، سیریا کے کانفلکٹ زون کی، اور اب جہاں جہاں مسلمان کسی
جنگ و جدل کا حصہ بن رہے ہیں, وہاں سے یہ چیز وہاں پہ پنپ رہی ہے. تو ایک تو ہو گئی اس کی ایڈیولوجیکل تھنکنگ جو بڑی ڈاگمیٹک ہے, امپوزنگ ہے. دوسرا اس کا ویو ہے کہ جی ہمیں یہ جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے جو ساری دنیا سے کم, یونائٹڈ نیشنز جاتے ہیں, 207 ملک یا 203 ملک یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں. یہ اسے انگریزی میں ویسٹفیلین اسٹیٹ, یعنی جو پوسٹ ورلڈ وار 2 سے بھی بلکہ پہلے سے ویسٹفیلیا سے یہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم بنا. یہ کہتے ہیں آئیسس والے کہ نہیں, ہم جائیں گے واپس اپنے اسلامی خلافت پہ. اچھا, ان سے آپ پوچھیں اسلامی خلافت کا آپ کا کیا کانسیپٹ ہے, تو وہ ایک خلیفہ ہے اور وہ ٹوٹل آٹوکریٹک ہے. دیکھیں اسلام کے فوراً بعد جو خلفائے, ہم عزت کرتے ہیں سب کی, لوگ ان کی عزت کرتے تھے, وہ رسول خدا کے ساتھ ہیں, کوئی کسی سے محبت زیادہ کرتا ہے, کوئی کسی سے کرتا ہے, سب کو ان کی محبتیں مبارک ہوں. لیکن جو بعد کے یزید, یہ میں اس کو جوڑنا چاہوں گا آئسس کو, یہ وہی ہے جو یزید کا اسکول آف تھاٹ ہے. یہ ابھی نیا پیدا نہیں ہوا, یعنی وہ جو ایکسٹریمسٹ ویو ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا, کیونکہ آتھورائٹیرینزم ہے. یزید بھی یہ کہتا تھا نا امام حسین کو, آپ تو مجھے سلام کرو, سیلیوٹ کرو, تو ٹھیک ہے رہو. اس کے باپ نے بھی کہا, جس نے جو اس آپریشن کے خلاف کھڑا ہوا اس کو انہوں نے مار دیا. یہی اسکول آف تھاٹ آئسس کا سینٹرل ہے. اب یہ کیونکہ یزید کا امام حسین کا جو مارکا تھا کربلا میں, یہ اتنا زیادہ سیکٹرین لفظوں میں چلا گیا انفارچونیٹلی. حالانکہ میں تو جتنے مسلمانوں کو جانتا ہوں, چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں, ان کی بڑی اکثریت تمام امام حسین سے محبت کرتے ہیں, سلام ان کو کرتے ہیں. لیکن جو مسلمانوں سے ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, اس سے بیونڈ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئسس چاہتا ہے کہ ان کی جو خلافت ہے اس کا جو ایک خلیفہ ہو وہ ایسا حکمران بن کے بیٹھا ہو, اور وہ ویسٹ سے بھی جنگ لڑے, وہ اپنے لوگوں کو بھی پہ بھی قابض ہو. یہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عرب ممالک میں مونرکیز ہیں وہاں تو ان کو موقع ملے گا نہیں, کیونکہ وہ تو خاندان ہے, وہ خاندان جم کے بیٹھے ہوئے, تیل کے اوپر بھی, اپنے کام کے اوپر بھی. یہ لوگ جو ہیں آئسس کے, یہ وہ والا اپریسو اسٹیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے کرنے کے لیے یوز آف فورس ہم جسے کہتے ہیں, یا سخت کلنگز. ان کی آپ ویڈیوز دیکھیے, یوٹیوب پہ موجود ہیں ہر جگہ پہ, کس اندوناک طریقے سے, چاہے کرسچنز ہوں, چاہے امریکن ہوں, چاہے شیعہ مسلمان ہوں, زیادہ تر تو شیعہ مسلمان ان کے آ رہے ہیں, لیکن موصل میں, باقی عراق کے علاقوں میں سنی بھی, جو سنی مسلمان بھی آئسس کی بات نہیں مانے گا وہ جائے گا. بلکہ جو آئسس ہے اس نے زیادہ جو قبضہ کیا ہے سیریا اور عراق میں, وہ سنیوں کے علاقے میں کیا ہے. جو ان کے پاس اس وقت جو علاقہ ہے سنی بھی اتنے ہی, نارتھ آف بغداد اور سیریا میں. کہنے کا مقصد یہ, ایک وہ تکفیری اسکول آف تھاٹ, دوسرا یہ آتھورائٹیرینزم, اور تیسرا یہ سب لوگ کانفلکٹ کی پیداوار ہیں. طالبان بھی کانفلکٹ کی پیداوار تھے, القاعدہ بھی کانفلکٹ کی پیداوار ہے. جہاں جہاں وائلنس سسٹین کرے گا وہاں پہ دیکھیں کسی کی موٹیویشن پیسے ہوں گے, کسی کی موٹیویشن پولیٹیکل پاور ہوگا, کسی کی موٹیویشن ریونج ہوگا. یہ تمام فیکٹ, کسی کی انسپریشن جو ہے وہ ہوگا کہ میں نے پولیٹیکل پوزیشن لینی ہے. ان تمام لوگوں کا, 4-5 لوگوں کا اجماع ہے ایک اور گروپ کے ساتھ جو کرمنل گروپس ہیں. دنیا میں آرگنائز کرائم, چاہے وہ ڈرگ سے ریلیٹڈ ہو, یہ چاہے وہ آپ کے جو کاپی رائٹ سے چرا لیتے ہیں, ایکسٹرا چیزیں کاپیز بناتے ہیں, یہ بہت بڑا ریکٹ ہے. یہ جو انلیگل منی آتی ہے وہ انلیگل کاموں میں لگتی ہے. ان تمام کا اجماع یا ان تمام کا اکٹھ ہو گیا ہے آئسس کے ساتھ. تو یہ ایک پیورلی پولیٹیکل گروپ بھی ہے, یہ ایک پیورلی ٹیررسٹ گروپ بھی ہے, اور اسلامک تھیولوجی کو پوری طرح سے استعمال کر رہے ہیں. ایک فیکٹر اور سمجھنا ضروری ہے. بہت سے لوگ جو مسلمان لوگوں کا سوال, میں جب یہ اس پہ بات کرتا ہوں, ابھی میں پاکستان کی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں گیا, حبیب یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی اور لمز, ابھی 2 ہفتے پہلے آئسس پہ لیکچر دینے کے لیے. امریکہ سے یہاں سے مجھے دوست یہاں سے لے کر گئے جو پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں, اور مجھے اکثر لوگوں نے سوال کیا, بڑا اچھا سوال تھا, کیونکہ بہت سے لوگوں کی ایک کانسپریسی تھیوری تھی. مجھے اپ فرنٹ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا یہ سارے سوشیو پولیٹیکل انالیسس دے رہے ہیں, آئسس کو تو امریکہ نے بنایا ہے. اور یہ مجھے عرب ممالک میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا. میرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھا کہ دیکھیں یہ کانفلکٹ زون کی پیداوار ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کسی وقت امریکہ نے یا نیٹو نے اتنا ایکشن سٹرونگ ان کے خلاف نہ کیا ہو, کیونکہ امریکن
جو آرڈنری سٹیزن ہے وہ تنگ آ چکا ہے امریکہ کی پریزنس سے عراق اور افغانستان میں. جتنے ان کے سپاہی لوگوں کی جانیں گئیں, کتنا پیسہ ٹریلینز آف ڈالرز لگا. ایک عام امریکی جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ امریکن فوجیں دنیا میں جا کے کہیں پہ انٹرونشن کریں. یہ اس کے ساتھ لنک سوال یہ ہے کہ دی آئیڈیا آف جسٹس, میں مختصراً اس پہ بات کروں گا کہ جسٹس بے شمار مسلمان ملکوں نے, اور مسلمان جو تھیولوجیکل ایشو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک جسٹ سسٹم کریٹ ہو. ایک آپ نے متھ کریٹ کر دیا, ایک ڈریم کریٹ کر دیا. اب جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں پہ لا انفورسمنٹ اور جسٹس کا سسٹم کلیپسڈ ہے. تو ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ میری اسٹیٹ ہے یہ تو میرا حق نہیں دے رہی, جسٹس بھی نہیں دے رہی, تو اس کو جو بھی نعرہ لگائے گا کہ ہاں میں جسٹس دوں گا, میں انصاف کروں گا, تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ اسلام کا پرانی خلافت ہوگی. وہ اس آئیڈیلزم میں بھی چلا جاتا ہے. جب یہ جو جتنے ویسٹرن مسلمان ہیں انگلستان میں, فرانس میں, جرمنی میں, یہ کون ہیں, یہ اس سلسلے میں گئے کہ اچھا یہاں تو ہمیں رائٹ نہیں مل رہا, ہماری آئیڈینٹی کا کرائسس بھی ہے, ہماری گریوینس بھی ہے, تو ہم یہ جسٹس ہمیں مل جائے گا اگر ہم یہ نئے اسلامی ریاست میں چلے جائیں. اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے بھی اپنی طرف کیچ کرتے ہیں. اچھا, وہ جو آپ نے بات کی پارچنار کی وجہ تھی کہ میں آپ کی ایک کتاب پڑھ رہا میرے طالبان ریوائول. ناؤ یو ہیو لیوڈ ان دیٹ ایریا فار 9 years. جی. ٹیل می واٹ, اینڈ آئی ریمبر لاسٹ پروگرام نے کہا تھا کہ اٹ ٹک یو 10 years to write this book, your research and all that. Tell me about the Taliban revival. Is it anyway? جی شکریہ آپ کا بہت, خاص کر کتاب کے ریفرنس کا. وہ ہر, جیسے ہم کہتے ہیں, ہر جو شاعر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنا شعر ضرور سنائے. تو ظاہر ہے کہ جو کتاب کا لکھاری ہے, مین کرکس یہ ہے, مجھے پتا ہے کہ وقت آپ کے پاس کم ہے, کرکس یہ ہے کہ طالبان, یہ کتاب اس پہ کہ طالبان ریوائیو کیوں بنے, تو ہمیں پتہ ہے کیوں تھے. افغان جہاد تھا, جنگ تھی, کلیپس تھا, ٹوٹل کنفیوژن تھا. لیکن طالبان ریوائیول کیوں ہوئے جب امریکن افواج گئیں, ساری دنیا کے لوگ گئے, اتنے پیسے لگے, این جی اوز گئے, اس کے باوجود یہ طالبان دوبارہ کیسے ابھر آئے. یہ کہانی میں نے لکھی, اور خاص کر پاکستان میں طالبان کیسے پنپ پڑے اور کیسے انہوں نے دہشت گردی اتنی کی. میرا نتیجہ یہ ہے کہ یہ باہر سے جو خیال ہے نا کہ ہم انٹرونشن کر کے کسی جگہ پہ ایک ڈیموکریسی کا یا ایک ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں بغیر صحیح لوگوں سے پارٹنرشپ ڈیولپ کیے ہوئے, یہ بڑا ہی فلاڈ آئیڈیا ہے. ہم نے وہاں جا کے اپنے دوست بنائے, دوستم کو, جو وہاں پہ وار لارڈ تھا, ان وار لارڈ سے ہمیں خیر کی کیوں توقع کی. ہم نے وہاں پر جا کر, میں شامل کر رہا ہوں امریکہ کو اور جتنے ویسٹرن ممالک ہیں بحیثیت ایز اے پراؤڈ امریکن, ہم نے کیوں وہاں پہ ایجوکیشن میں پیسے انویسٹ نہیں کیے, ہمیں کرنے چاہیے تھے. تو اگر آپ ایجوکیشن میں, ڈیولپمنٹ میں انویسٹ نہیں کریں گے تو جو ٹرانزیشن یا ٹرانسفارمیشن ہے کسی بھی سوسائٹی کی کانفلکٹ سے باہر آنے میں اور ایک فنکشنل ڈیموکریسی بننے میں, اس میں پھر بہت رکاوٹیں آئیں گی اور اس میں بڑی دیر لگ جائے گی. تو لیسن یہ ہے کہ جہاں بھی انٹروین کریں وہاں پہ جسٹس سسٹم کریٹ کریں, ایکٹیو لا انفورسمنٹ, پولیسنگ پہ پیسے لگائیں, ہر جگہ پہ فوجوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایجوکیشن پہ پیسہ لگائیں. یہ مشن اور یہ مین کنکلوژن. ڈاکٹر صاحب, اس پہ مجھے اس کتاب پہ صرف ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. معافی چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی کی بنا میں اس کو اختتام تک لے کر آ رہا ہوں, اور میں دوبارہ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. آپ کا شکریہ. It was such a pleasure. Thank you so much. Again, ladies and gentlemen, thank you very much. Dr. Hassan Abbas was kind enough to come again. Thank you, and Khuda Hafiz from Septan Kashmir.